start a new chapter. Page 106 sir. 106. 106. Non-sports and professional negligence. अभी बहुत आसान है, एक महीने अभी इतना पढ़ हो गया, खत्म कर देंगे। वो यार वो हो गया पर लेकिन मैं लाना भूल गया। अच्छा जी बच्चों, आप जरा गौर से बात समझनी है। Yes. This is a highly examinable chapter. इसके चैप्टर में से ना को 8 से 10 नंबर के सवाल आते हैं हर एग्जाम में, तो इसको जरा हमने गौर से दिमाग में फिट करना है। दो तरह के बच्चों लॉज होते हैं, एक को कहते हैं सिविल लॉज और एक को कहते हैं क्रिमिनल लॉज। एक तीसरी किस्म है कानून की जिसको कहते हैं लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट ना क्रिमिनल लॉ है ना सिविल लॉ है। ये क्या चीज है? ए पढ़ते हैं आधी लाइन, इट इज नॉट ए ब्रीच ऑफ Contract. मिल गई है। Yes sir. बी पढ़ते हैं आधी लाइन, इट इज नॉट ए क्राइम। रुक जाओ, ये है क्या? इट इज नॉट ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट ए Breach of crime, sir. तो ये क्या चीज है? एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं यहाँ पे केले का छिलका फेंक देता हूँ, एक बच्चा स्लिप होता है, उसका सर फट जाता है, क्या ये क्राइम किया मैंने? No sir. क्राइम के अंदर हमारे लॉ में नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है क्राइम, लेकिन क्राइम में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? नियत। मारने की, उसका सर फाड़ने की इंटेंशन होनी चाहिए। मेरी तो बड़ी दिमाग में केले का छिलका, मैं क्या था? नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का क्या मतलब होता है? केयरलेस, लापरवाही। क्या वो मेरे पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा कर सकता है? No sir. क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट तो वही कोई ब्रीच नहीं ऑफ आपका। कॉन्ट्रैक्ट पिछला पूरा चैप्टर पढ़ा है, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा करने की क्या शर्त है? तो पहले देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर एक्सेप्टेंस तो छोटी बात है, देयर मस्ट बी ए Contract. कॉन्ट्रैक्ट। इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट देन यू कैन नॉट सू मी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन, बला बला, वो सारी रेमेडीज किसकी नहीं? कॉन्ट्रैक्ट की सर। ब्रीच ऑफ Contract. कॉन्ट्रैक्ट की। पिछले चैप्टर का नाम है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो बंदा, लेकिन मेरी लापरवाही से उसका नुकसान हो गया, वो बंदा जो मेरे पे मुकदमा करेगा, उस मुकदमे को कहते हैं लॉ ऑफ टॉट। इट इज नॉट ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट ए Crime. टेक्निकल डेफिनेशन में इसको कहते क्या है? रट्टा लगाते, की टर्म पे आओ। अ टॉट इज ए सिविल रॉन्ग एंड द पर्सन wrong sues in a Civil court. for compensation or an Injunction. अभी बताऊंगा, आगे हम पढ़ेंगे कॉम्पनसेशन, इंजंक्शन। टॉट की दो किस्में, एक 1.2.1 है और एक 1.2.2 है। नंबर 1 लिख लो, नंबर 2 लिख लो। पहले का नाम क्या है? पासिंग ऑफ। दूसरे का नाम क्या है? Negligence sir. असल में ये पूरा चैप्टर है नेग्लिजेंस के ऊपर। अब से लेके एंड तक जो सारी कहानियां हैं वो किसके ऊपर है? Negligence. नेग्लिजेंस के ऊपर। सारे बच्चे पासिंग ऑफ पढ़ें और मुझे बताएं व्हाट इज पासिंग ऑफ। ये 2-3 पैराग्राफ्स पढ़ लो, सिंपल लफ्जों में बता दो पासिंग ऑफ क्या है। पेज नंबर 106। आपकी बेहतर कैसी है? और वाले चल रहे हैं हम। चलो कभी कभी क्लास भी आ जाएगा। 106 पे आ जाओ। जल्दी से कोई लायक बच्चा मुझे बता दे पासिंग ऑफ क्या होता है। पास बॉडी बिल्डर भगवान अंधों में तू खाना रहता है। बिल्डर पढ़ के बता, क्या नाम था? असदुल्लाह। असद। सर मैं तो वंदे और खाने की डेफिनेशन इसे बता रहा था। बोल ना बता। एक सेकंड, असदुल्लाह बताएगा। असद की मदद करेगा, क्या नाम था? शान sir. शान मदद कर। सर शान को मदद शान के की लिए यार एक्टिंग कर या मदद कर। बीच वाला कोई रुक जाओ, इन दोनों को दिमाग लगाने दो, मुझे बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। हम उतने तक गप्पे सर लगाएंगे। ये होता है कि बिजनेस में किसी दूसरे के नाम को यूज करके आप उसको कॉपी कर रहे होते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, शान ने बिल्कुल सही बताया है। व्हाट इज पासिंग ऑफ? कोई बंदा किसी का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। इंसानों ने जब अपना नाम रखना है ना, हम आगे पढ़ेंगे, तो कोई कानून नहीं है। 10 शान हो सकते हैं, 10 असदुल्लाह हो सकते हैं, 10 हारिस हो सकते हैं। कंपनी ने जब अपना नाम रखना है तो कुछ रूल्स हैं, और एक रूल क्या है? यू कैन नॉट कॉपी अनदर पर्सनस नेम।
اور اس پہ رول یہ ہے کہ آپ سیم نام بھی نہیں رکھ سکتے اور سملر بھی نہیں رکھ سکتے. یہ ہم آگے پڑھیں گے پورا پاسنگ آف. سملر کا میں قانون یہ ہے کہ اتنا فرق ہونا چاہیے کہ عوام ڈسیو نہ ہو جائے, عوام دھوکے میں نہ آ جائے. میرے ایک کلائنٹ نے کیا کیا, مزانگ میں نا اس نے کھول لیا دا پیزا ہٹ. نام کیا رکھا؟ دا پیزا ہٹ. دا پیزا ہٹس. اینڈ میں بھی ایس لگا دیا. باہر بالکل ایک جیسا پیزا ہٹ, شروع میں چھوٹا سا دا, اینڈ میں چھوٹا سا ایس. مینیو ایگزیکٹ وہی, ویٹروں کے کپڑے وہ آئیڈینٹیکل مینیو, وہ اندر سے لگے جیسے پیزا ہٹ ہے, جس طرح میکڈونلڈ ہر کا ایک سٹائل ہوتا ہے, اور ریٹ 50%. وہ رش پڑ گیا بندے پہ, بندہ آ گیا اصل پیزا ہٹ نے اس پہ کیس کر دیا. وہ آ گیا میرے دفتر, سر بچا لے. میں کہا بچ نہیں سکتا. اس نے کہا کیوں؟ میں کہا یار قانون یہ ہے, یا نام سیم ہوگا یا نام سملر. نہ سیم رکھ سکتے ہو نہ سملر. جی مجھے وکیل نے کہا جی سملر رکھ سکتے ہیں, سیم نہیں ہونا چاہیے. میں کہا نہیں قانون میں سملر. چلے میں پھر کسی اور وکیل کے پاس چلے جائیں. کوئی اور گیا, کیس آ گیا, پھر روتے پہ آ گئی. میں کہا نہیں جیت سکتے تم کیس, کیونکہ قانون نے کیا کہا ہے اب ایک بندہ رکھ لے اسکین اسکول آف بزنس, تو کنزیومر کو یہ پاسنگ آف کا قانون لوگ کسی کا نام کیوں کاپی کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ریپوٹیشن کو کیش کرتے ہیں. میں آج ایک کالج کھول لوں, ساتھ والا کیمپس میں لگا حارث عظمت اسکول آف اکاؤنٹنسی, کوئی بچہ نہیں آئے گا. میں کھولوں لمز اسکول آف اکاؤنٹنسی, لمز کا میں کہوں جی یہ کیمپس ہے, شاید ایک دم ہی اسکین سے زیادہ بندے آنا شروع ہو جائیں گے لمز کے کیمپس. کہ لمز کے اندر ایک اے سی سی ہونا شروع ہو جائے سیم ریٹس پہ, شاید اسکینس بند ہو جائے, اتنے بچے وہاں چلے جائیں, کیونکہ ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے. ساتھ وہ میں ہم جابس دے کے دے رہے ہیں, یہ پارکس ہیں, یہ ساری انوائرمنٹ ہم دے رہے ہیں, اسی ریٹ میں کوئی بھی نہیں آئے گا اسکینس. لیکن میں اگر وہی فیسلٹی ہے, وہی ٹیچر ہوں حارث عظمت اسکول آف اکاؤنٹنسی میں, وہ بچہ ہی نہیں جائے گا. لوگ کی اس نے کیوں تھا پیزا ہٹ کھولا؟ پیزا تو وہ خود بھی بنا سکتا تھا. پیزا تو اس نے وہاں کا ان کا شیف چوری کیا. بہت سے لوگ پیزا ہٹ سے اچھا پیزا بناتے ہیں لیکن نہیں بکتے. میکڈونلڈز میں کیوں رش ہوتا ہے؟ ایک برانڈ ہے. کئی جگہ برگر ہم عام جگہ سے کھاتے ہیں, ہم کئی جگہ شامی انڈا میکڈونلڈ سے جگہ لیتے ہیں, بٹ دیر از اے برانڈ. تو کاشف فرائیڈ چکن کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ یہی کرنے کی کے ایف سی. آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ کاشف ہے, یہ کے ایف سی ہے, لیکن ریسیو اصل کیس کرتے ہیں. تو اور اب آپ کیس کس چیز میں کریں گے؟ آپ کا اور اس بندے سے کوئی کانٹریکٹ تو نہیں ہے نا. نو سر. یو ول گو انڈر لا آف ٹاٹ and you will file a suit under passing off. کلرز پہ بھی ہو سکتے ہیں. ابھی میرے ہمارے ایک کلائنٹ ہے ہماری فرم کا, بہت بڑے کلائنٹ ہے, کے این این والے. کے این این سنا ہے تم لوگوں نے؟ کے این این چکن نگٹ جگٹس کھائے ہوں گے تم لوگوں نے کبھی. ہم نے کیس کیا ڈان فوڈس پہ اور ہم جیت گئے. ہم انہوں نے ڈان فوڈ نے سپریم کورٹ میں اپیل کیا, ہم ہائی کورٹ سے کیس جیت گئے. ہم نے بولا کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا جی آپ نے ڈسیپٹیو پیکیجنگ کی. اب تو قانون اتنا ہو گیا ہے, نام بھی نہیں, کیا کیا آپ نے؟ پیکیجنگ. اور وہ کیسے ہم نے ڈسیپٹیو پیکیجنگ آپ کے این این کا ریڈ کلر کا ڈبہ دیکھیں. یس سر. اور ڈان کا ریڈ کلر کا. ڈان کا پہلے ہوتا تھا بلو کلر کا ڈبہ. یس سر. ڈان نے کیا کیا, اب ہم نے انہوں نے پورا ہم نے ثابت کیا, ہمارے کلائنٹس نے ہمیں مدد کی, ہمیں وکیلوں کو کیا بتلانا. ریڈ کلر کے نا 265 کلرز آف ریڈ ہوتے ہیں. کمپیوٹر پہ جب آپ جائیں نا تو دیر آر ڈفرنٹ کلرز. شرٹیں ہم پہنتے ہیں ڈفرنٹ, ریڈ ہی ہے بٹ دیر آر ڈفرنٹ. ٹوٹل سائنسدانوں نے کتنے بنائے ہوئے ہیں؟ 265. They had selected the exact same color that we had selected. پھر اوپر ایک بنا ہوا تھا برگر یا نگیٹس کی تصویر. ایگزیکٹ کس کی تصویر بنائی؟ وہی والی. پھر جو لوگو تھا جس فونٹ میں, اب جس طرح وہ یہ پکڑی گئی تھی مریم نواز, کون سا فونٹ تھا اس کا؟ کیلیبری. جو فونٹ ہمارا تھا وہی فونٹ انہوں نے. پھر انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں جس کرونالوجیکل آرڈر میں, اسی کرونالوجیکل آرڈر میں اوپر ڈان کی جگہ چھوٹا سا انہوں نے کیا کر دیا. اب جب فریزرز میں آپ جب جائیں کبھی سپر اسٹور میں پڑے ہوتے ہیں تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ لوگ اصل میں لینے آتے ہیں کے این این, کیونکہ کے این این مشہور برانڈ ہے نگٹس میں. بٹ وین دے پٹ ٹوگیدر کنزیومر کو کیا لگتا ہے ایک ہی جیسے ہیں. کئی دفعہ انہوں نے ریسرچ نے کہا, کنزیومرز نے کہا ہے ہاں ہمیں پتہ بھی لگ گیا کہ فرق ہے, لیکن ہم نے سمجھا ایک جیسے لگ رہے ہیں تو یہ ایک ہی چیز, ایک ہی کوالٹی ہوگی. لینے وہ گھر سے کیا نکلا تھا؟ انہوں نے کیس کیا اور عدالت نے کہا بالکل ٹھیک ہے. بڑا فن. اور پھر ہم نے سمجھا یہ دیکھیں جی پہلے یہ بلو کلر تھا, اب ان کی سیلز کیا تھی؟ جب سے ریڈ کیا ہے ان کی سیلز ڈبل ہو گئی اور ہماری آدھی ہو گئی. جو ان کی ڈبل ہوئی ہیں وہ کس کے بیس پہ ہوئی ہیں؟ کے این این کی. اور یہ بھی آئے گا کس کے لیے؟ ہمارے کورس میں نہیں اتنا ٹیکنیکل, ہمارے کورس میں صرف کیا ہے نام پہ, لیکن اس کو بھی ہم پاسنگ آف کہتے ہیں.
لیگل ٹرمز. Yes, sir. تو یہ بڑا اب قانون جو ہے نا کسی کا برانڈ کیش کرنا بڑا آسان ہو گیا. اب نائکی کیا ہے؟ نائکی کا جوتا 10,000 کا یا 8,000 روپے کا کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ وہی جوتا اسی کوالٹی کا 6,000 روپے کا ہو. باٹا کا شاید اس سے اچھا ہو, نارکلی سے لو اس سے بھی اچھا ہو, لیکن اس میں کیا خاص بات ہے؟ نام ہے اس سر. پہ ٹک بنا ہوا. Yes, sir. تو کہتے ہیں یار سر نائکی کا نام ہے, نائکی کا ٹک ہے, وہ ٹک کے پیسے ہیں. میں اگر حارث عظمت لکھ دوں جوتے کے اندر باہر وہی ٹک لگا دوں, انہوں نے ٹریڈ مارک کس پہ لیا ٹک پہ. انہوں نے کہا نائکی بھی نام ہے, ایک بندے نے کہا کہ نائکی نام نہیں لکھا, اس نے اندر لکھ دیا جو بھی چنگ بونگ چائنا میں اس نے جوتا بنایا, لیکن باہر وہی ٹک, یوں ٹک, جوتا بھی اس کا اپنا. نائکی نے کہا ہمارا ٹک پہ پاسنگ آف ہے, اب ہمارا ٹک استعمال کر رہا ہے. ہر برانڈ کا ہے, اور بھی برانڈ ہے, میرا حال ہے ایڈیڈاس کی وہ ہے 3 لائنیں ہوتی ہیں, Yes, sir. کسی اور کمپنی کا کوئی اور ہو سکتا ہے, تو آپ کیس کر سکتے. سو بہرحال پہلا تو پاسنگ آف ہے. پاسنگ آف میں بچوں والی بات ہے, کر لیں گے. Yes, sir. اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ Negligence. نیگلیجنس. بولڈ ہوا ورڈ پڑھو, کیا لکھا ہوا ہے؟ اب یہ سارا چیپٹر کس کے اوپر ہے؟ اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, ہمارے پاکستان میں نیگلیجنس کا قانون ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے. امریکہ میں اور انگلینڈ میں لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ کوئی نیگلیجنس ہو جائے, کیونکہ جو کمپنسیشن ملتی ہے نا آپ کو وہ ان امیجنیبل ہے. ایک جو امریکہ کا لا آف ٹاٹ میں بڑے مزیدار کیسز ہیں, ہمارے کورس میں حالانکہ بورنگ ہے, اصل والے نے مزے والے ڈالے ہی نہیں. امریکہ کا وہ کیس ہے, ہمارا انگلش لا ہے. امریکہ میں کیا ہوا, ایک بوڑھی عورت گئی میکڈونلڈس کافی لینے. آپ کو پتا ہے میکڈونلڈس کی جو کافی آٹومیٹک مشین سے نکلنی ہے, وہ 1 کافی لو یا 1000 کافی لو ایک جیسی بننی. پتی نہیں ہے ہماری چائے کی, پتی زیادہ بن گئی, پتی گرم ہو گئی, ٹھنڈی رہ گئی, دودھ زیادہ پڑ گیا, وہ ایک مشین ہے. مشین ان کی خراب ہو گئی. وہ کافی ایکسٹریم بوائلنگ ہاٹ پہ چلی گئی. جب اس کو پیپر کپ میں 80 سال کی مائی کو انہوں نے کافی دی, تو جب وہ پینے لگی, ابھی سپ بھی نہیں دیا تھا, وہ پیپر کپ تھوڑی دیر میں پگھل گیا. اس کی تھائز پہ وہ گرم کافی گئی اور تھائی پوری بن. اس نے میکڈونلڈس پہ نیگلیجنس کا کیس کر دیا کہ آپ کی کیئر لیسنس کی وجہ, جان کے نہیں کیا آپ نے. Yes, But what are you? Carelessness. Negligent. What is negligence? Carelessness. Yes. آپ کی بے وقوفی کی وجہ سے میرا نقصان ہوا. کورٹ نے پتا کتنے پیسے دیے؟ $8 million. کتنے پیسے ملے تھے؟ $1 million کتنے پیسے ہوتے ہیں ذرا بتاؤ روپے ہوں. 1 ملین کا مطلب ہے 10 لاکھ روپے. So $1 million means کتنے پیسے؟ 10 لاکھ ڈالر. Yes, sir. 10 لاکھ کو ملٹیپلائی کر دو 100 سے, تقریباً 10 کروڑ. تو اس کو کتنے پیسے مل گئے؟ 80 کروڑ. 80 کروڑ بھی زیادہ 107 کا ڈالر ہے. اگر 100 کا ڈالر ہوئے تو 80 کروڑ. اس کی تو زندگی بدل گئی. مائی کے بچے بھی دعا دیتے ہوں گے, مائی تو کچھ سالوں میں مر گئی ہونی ہے, لیکن میں ڈانس پھنس گئی. تو لوگ وہاں پہ امریکہ میں اور انگلینڈ میں نا کیا ہوتا ہے, ٹی وی آپ دیکھیں نا, اخباروں میں لا فرمز کے اشتہار آتے ہیں ٹی وی پہ کہ اگر آپ کے ساتھ کہیں نیگلیجنس ہو گئی ہے تو آپ ہمیں فون کریں, ادھر ہی گرے رہے, بس ہمیں فون کریں, ہماری ٹیمیں پہنچ جائیں گی وہاں پہ, تصویریں کھینچیں گی, سارا کچھ کریں گی, اور آپ سے کوئی پیسے نہیں لیں گے, ہم مفت مقدمہ کریں گے. لا فرم کہتی ہے جب جیت جائیں گے اور پیسے دلا دیں گے 25% لیں گے. اس سے پہلے آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے بس ہمیں ادھر ہی لیٹے ہوئے رڑے ہوئے فون کرنا. لوگ ہوٹلس میں آپ جائیں, کیا لکھا ہوتا ہے؟ ویٹ فلور کاشن, بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی گر نہ جانے جیسے رولا ہو جانا ہمارے لیے. میکڈونلڈس کے اوپر ایک اور کیس ہوا, ایک کافی کا, وہ یو کے کا کیس تھا. ایک بندے نے کافی لی. اب آپ نے کبھی ڈرائیو تھرو سے کافی لی تو ہمیں پتہ ہے اوپر لڈ ڈال کے, اور وہ ٹیک اوے کی لیدر سے پیکنگ ہو رہی ہے, اوپر والا لڈ ختم ہو گیا میکڈونلڈس کے پاس. اور انہوں نے کہا یار لڈ نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا دے دے کافی. اس نے بیچ دی. گاڑی چلاتے ہوئے بریک ماری, کافی اوپر گئی. اس نے کیس کاٹ دیا. اس کو $1 ملین مل گیا, 10 کروڑ روپے. اس نے کہا, انہوں نے کہا اس نے کورٹ میں, انہوں نے کہا جس نے خود کہا, انہوں نے کہا اس نے چاہے کہا ہو, یو آر اے ملٹی نیشنل کمپنی, یو ہیڈ ٹو ٹیک کیئر آف یور کنزیومرس, کہ تم نے کافی بیچنے کے چکر میں پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ کیا ہینڈ کر دیا, تو تمہیں پیسے دینے پڑیں گے. تو لوگ ادھر کروڑوں روپیہ ملتا ہے, ادھر ڈیولپ ہو رہا ہے ابھی پاکستان میں, تو وہاں پہ تو لا فرمز کہتی ہیں فگر نہیں کرنی. یہ نمبر اب لوگوں نے موبائلوں میں فیڈ کیے ہیں. وہ ریسٹورینٹ گیا, کھانا کھا بیمار ہو گیا, ادھر ہی لٹ جاتا ہے. وہ لا فرم والے آئیں گے, ادھر ہی اس کو لے کے اسپتال, تصویریں کھینچیں گے کھانے کی, ساتھ اسپتال لے جائیں گے, ایکس رے کراؤ, فلانا کراؤ, یہ کراؤ, وہ کراؤ. اگر نہیں ٹھیک ہوئے گا تو کہیں گے چلو بھائی فارغ ہو, ادھر ایکس رے کے پیسے دے اور نکل. اور اگر ٹھیک ہوگا تو فوراً انہوں نے ٹیمیں رکھی ہیں, جس طرح نہیں ہوتی 15 پہ کال کرو, لا فرم نے بڑی, ادھر بندے نے فون کرنا ہے, انہوں نے اپنی ٹیم کیمرے کمرے لے گئے, رولا ڈالنے پہنچ جائے. اور وہ اگلے کئی دفعہ ایسے وہاں پہ کیسے ہیں کہ عدالت جاتی نہیں کیس,
وہ جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے وہ ان کو پتا ہوتا ہے، وہ اپنے وکیل کو کہتا ہے کہ $10 ملین دینے پڑ جائیں، ادھر ہی اس کو 2 4 5 10 لاکھ دے کے فارغ کر دیں. اور وکیل کہتا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ ادھر مجھے میرے جیب میں ڈالو، 8 لاکھ لے کر جائیں عیش کریں، اسی سیکنڈ پیسے ہو جاتے ہیں. ہاں جی کیا ہے یہ ٹرم ٹیسٹ چلیں تھینک یو. اچھا تو یہ ٹرم ٹیسٹ تھا یار وہ جو بھی ٹیسٹ شان ٹینشن نہیں آیا ہی نہیں. سر میں آیا نہیں تھا. کیوں آئے کیوں نہیں؟ سر بس یہ بتا دیں کہاں سے کتنا تو جی 1 2 3 4 5 6 بچوں نے ٹیسٹ دیا ہے اور 1 بچہ فیل ہوا ہے اور وہ بچہ آج آیا نہیں ہے. تم لوگ رضا جو ہے نا وہ فیل ہو گئی ہے. رضا کو مجھے لگتا ہے گول روٹی پکانی سکھانی پڑنی ہے تو کوکنگ کلاسز دیتا ہوں میں. وہ فیل ہو گیا پاس اس کا ہو گیا اس کا تو کام تمام ہو گیا. اب تم لوگوں نے کچھ کرنا ہے. اور ہماری کلاس میں ملائکوں میں سب سے 60 مارکس کا ٹیسٹ تھا, 46 آئے ہیں, سب سے زیادہ مارکس ہیں سید شان کے. ورلڈ آن شان تو ان سوچ تو ان ملائکوں میں سب سے میں نے اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ ہم لوگوں نے کرکٹ کھیلا 2-4 دن پہلے, تو وہ سارے بھی گھٹیا پلیئر 2 سال 3 سال بعد کھیل گئے, میں بھی گھٹیا پلیئر. تو ہمارا آپس میں بڑا ہی سخت مقابلہ ہوا کیونکہ میچ کن کا ہو رہا تھا, 2 گھٹیا ٹیموں کا میچ ہے, 2 اچھی ٹیموں کا, تو بڑا مزیدار میچ سر. اب آپ کے کہنے کیا مطلب شان گھٹیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں گھٹیا ہو. کا مقابلہ تھا وہ یو اے ای کا مقابلہ تھا افغانستان کی, افغانستان تو پھر بھی بہتر ہو گیا, ہانگ کانگ کے ساتھ, کینیڈا کے ساتھ, تو بڑا سخت میچ تھا. کچھ بچے تو پہلے ہی ریٹائرڈ ہرٹ ہو گئے, اسد اللہ ٹائپ اور مویت ٹائپ. باقی جو بچے جنہوں نے دیا ہے تم سارے بچ گئے ہو, ویل ڈن, لیکن کوشش کرنی ہے. یار اب میں کیا کروں, ٹیسٹ کا پتہ ہی نہیں تھا. نکال لوں میں. چلو جی کوئی بات نہیں, ایک اور ٹیسٹ ہو جائے گا. امپلیمنٹیشن نہیں ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. امریکہ میں آپ کبھی خرید کے دکھا دو مجھے سیکنڈ ہینڈ پاسبل ہے. آپ کسی کو چور میں 2 نمبری مال میں بیچ سکتا ہے, چائنا میں ہو سکتا ہوگا, امریکہ انگلینڈ میں امپاسبل ہے. آپ کو ریبین وہ تو فرسٹ کاپی سیکنڈ کاپی یہ سارے جو 2 نمبر ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری, یہاں پہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے؟ وہ کہتے ہیں یہاں پہ اصل لے بھی آئیں گے تو لوگوں نے خریدنی ہے, اتنے وکیل کو دیں گے پیسے. ہاں جی سر یہ جو بک ہے یہ پائریسی لاز کے اندر جو آتی ہے, بالکل یہ پائریسی لاز کے اندر جو ہمارے قانون میں نہیں ہے, ہم پاسنگ آف پڑھیں کاپی رائٹ لاز ہوتے ہیں, کاپی رائٹ ہوتے ہیں, فوٹو کاپی نہیں کرا. اور آپ کو پتا ہے یہ ہماری جو فوٹو کاپیئر ہے اس کے اوپر چھاپا پڑ چکا ہے BPP والوں کی طرف سے, اور BPP والوں نے ان کو گرفتار کروا دیا. پھر ہم نے ان کی اب انہوں نے بتایا نہیں کسی کو, میں نے ان کی بلیں کرائی تھی, ان کی جان چھڑوائی تھی, اور پھر انہوں نے اسکین ہے BPP سے ڈیل کی کہ ہم اوریجنل کتابیں بیچتے ہیں, آپ کی ہم کبھی کاپی نہیں کریں گے. وہ اب بھی کر دیتے ہیں کیونکہ پکڑا ہی نہیں جاتا, کیونکہ اب انہوں نے وہ بیریئر شیریئر لگا دیے ہیں. اب چیزیں ہیں کوئی BPP والے اب آتے نہیں, آئیں تو وہ فوراً فوٹو کاپی بند کر کے اوریجنل کتابیں سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ جو ہے یہ آپ پہلے پیجز پہ دیکھو, کہانیاں بھی لکھی ہیں, اتنی مہنگی نہیں, اوریجنل کی 1000 روپے کی ہے شاید. کتنے کی ہے یہ تو فوٹو کاپی, میری پاس بھی فوٹو کاپی 450 اوریجنل کتنے کی, میں 1000-1200. تو امپاسبل نہیں ہے کہ تم لوگوں نے پڑھنا ہے تو کوئی میں 1500 کی کتاب نہیں لے سکتا سال پورے کے لیے, 6 مہینے کے لیے سب لے سکتے ہیں. تو اگر امپلیمنٹ ہو جائے اور لینی پڑ جائے تو پھر بچے لیں گے, اور BPP والوں کا پھر فائدہ, BPP والے کہاں سے پیسہ بنائیں گے؟ بات تو ٹھیک ہے, فوٹو کاپی بھی کیسے پیسے بنائے گا, چل رہا ہے معاملہ, چل رہے ہیں چپ کر کے. ابھی جو مائکروسافٹ دنیا کی سب سے امیر کمپنی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں امیر ہوا ہے,
وہ یہ ایک سیڈی پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے کی آتی ہے اور ہم 100 روپے کی بھی سیڈی لے کے اس کو وہ گالی دیتے ہیں چریٹ پہ یہ سی چلی نہیں پھر ہم صرف یہ جو فلمیں ہم دیکھتے ہیں ایک ہالی ووڈ کی فلم ہے لاکھوں روپے کی آتی ہے. ہم تو ٹورنٹ سے مجھے اتنا ٹورنٹ چلانا نہیں آتا, میں جا کے 100 روپے کی سی ڈی لے آتا ہوں تو 100 روپے کی بھی سی ڈی میری اتنی ٹیکنالوجی لیکن واقعی میں اب سیکھ لینا, مجھے بھی لگتا ہے پیسے ضائع ہوتے ہیں, لگا دو رات کو صبح تک ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی, اگلے دن دیکھ لو. چلو میرا نیٹ بھی تم لوگوں کی طرح فاسٹ نہیں ہے, میں صبح تک بھی ہو جائے, کون سے میں نے امتحان دینا راتوں رات اتنی ضروری ہے, نہیں تو میں فیل ہو جاؤں گا. پتہ نہیں پی ٹی سی ایل کا لگا ہوا ہے, اچھا ہی ہوئے گا, وہ اتنا برا نہیں ہے. بہت سلو ہے پی ٹی سی ایل, نہیں پی ٹی سی ایل بکواس ہے. اچھا پی ٹی سی ایل میں بھی کتنے ایم بی ہے, یہ نہیں مجھے اتنی ٹیکنالوجی, اگر مجھے اتنا پتا ہوتا تو میں 100 روپے کی سی ڈی لیتا, میں کب کے ڈاؤن لوڈ کر لیتا. ان کو نہ بتائیں وہ یا دکاندار پیچھے سے نکال کے مجھے دیتا ہے. شان تو کیوں ہنسا ہے, تجھے کیسے پتا لگے یہ جوک کیا تھا ہے. چلو جی واپس آ جاؤ بچوں. اچھا جی اب یار جو امپورٹنٹ بات ہے جہاں سے مین چیپٹر سٹارٹ ہونا ہے وہ کیا ہے کہ ایک ورڈ ہم نے پڑھا کانٹریکٹ پچھلے چیپٹرز میں. ہر بندے کو نے ورڈ کانٹریکٹ پہلے سنا ہوا تھا, لیکن پھر ہم نے پڑھا کہ قانون کی نظر میں کانٹریکٹ کب ہوتا ہے. قانون کہتا ہے 3 چیزیں لاؤ تو کانٹریکٹ ہوگا, آفر اینڈ ایکسیپٹنس, کنسیڈریشن, انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن. لیگل ٹرمز میں سمجھا کانٹریکٹ کب ہوتا ہے. اسی طرح یار ہم نے ایک ورڈ پڑھ لیا نیگلیجنس. نیگلیجنس کو انگلش میں کہتے ہیں, عام زبان میں کہتے ہیں کیئرلیسنس, اردو میں کہتے ہیں لاپرواہی. اب سوال یہ ہے کہ قانون کی نظر میں نیگلیجنس کب ہو. نیگلیجنس ثابت کرنے کے لیے بھی 3 چیزیں ثابت کرنی ہیں. یہ فاسٹ فارورڈ سے لکھو 1 2 1 3. صرف بولڈ ہوئے 3 ورڈز انڈر لائن کرو. پہلا اسینشل کیا ہے, دوسرے کا نام کیا ہے, تیسرے کا نام انجری, ڈیمیج اور لاس. یہ رٹا لگا لیں. وہی تو بھی سلو ہو گیا, تو نہیں پتا لگا کہاں پہ بات ہو رہی ہے. کہاں ہے 107 پہ. یہ آپ کی بک میں فرق تو نہیں ہے, دکھاؤ نا بک. ہاں نہیں یہ 1 2 and 3 ڈیوٹی آف کیئر. دوسرا کیا ہے, تیسرا رٹا لگاؤ. پہلے تو 1 نمبر کا سوال ہے کہ which one of the following is not an essential of law. تو یہ 3 رٹا لگا لو. چوتھا پاسنگ آف لکھا ہوا تھا لاسٹ ایگزام میں, آرام سے بچوں نے پاسنگ آف ٹک کر دی کہ وہ تو ٹائپ ہے, اسینشل تو نہیں ہو گیا. 2.1 کاٹ دو, 2.2 کاٹ دو, نمبر 3 پہ آ جاؤ. تیز ہو جاؤ نا, اب ذرا ہم شروع کریں چیپٹر. نمبر 3 کیا ورڈ لکھا ہے, ڈیوٹی آف کیئر. بریکٹس میں لکھو بچوں فرسٹ اسٹیپ. فرسٹ اسٹیپ obviously ابھی لکھا نہیں. پہلا اسٹیپ کیا ہے, ڈیوٹی آف کیئر. یہاں پہ ذرا دوبارہ سے لکھ لیں فرسٹ اسٹیپ. اب ذرا بک چھوڑ دو, بات سمجھ دو. نیگلیجنس ثابت کرنے کے لیے قانون کہتا ہے کانٹریکٹ ہونا ضروری نہیں ہے, ہو بھی سکتا ہے لیکن ریکوائرمنٹ نہیں. نیگلیجنس ثابت کرنے کے لیے ڈیوٹی آف کیئر ہونا پہلی ریکوائرمنٹ ہے. اب سوال یہ واٹ از ڈیوٹی آف کیئر. قانون یہ کہتا ہے, پہلے عام طور پہ بک پر, جو بندہ میرے ایکشن سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے آئی او ہم اے ڈیوٹی آف کیئر. فار ایگزامپل آپ سب کو آئی او یو اے ڈیوٹی آف کیئر. میرے غلط پڑھانے سے آپ لوگ ڈائریکٹلی افیکٹ ہو گے, بٹ آئی ڈونٹ او اے ڈیوٹی آف کیئر پنجاب یونیورسٹی کے بچوں کو. جس وقت پنجاب یونیورسٹی کی کلاس میں ان کو پڑھا ہوئے گا, میں آپ کی کلاس میں جو مرضی کر دوں, میں ابھی کلاس میں وہ بچہ فیل نہیں ہو سکتا. میں ساتھ والی کلاس والوں کو بھی ڈیوٹی آف کیئر ہو نہیں کرتا. ڈاکٹر کیسے ڈیوٹی آف کیئر ہو کرتا ہے, اپنے پیشنٹ. لائر کیسے ڈیوٹی آف کیئر ہو کرتا ہے, اپنے کلائنٹ. آگے پڑھیں گے آڈیٹر کیسے ڈیوٹی آف کیئر ہو کرتا ہے, اپنے کمپنی, اپنی کمپنی اور اس کے شیئر ہولڈرز کو جن کا وہ آڈٹ کرے. انویسٹرز کو نہیں وہ کرتا جو اس سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے, وہ جو مرضی کریں. He owes a duty of care to his own company. So general public کا بھی ہو جاتا ہے, وہ بھی ہم پڑھیں گے, وہ بھی ہم پڑھیں گے. تو پہلے اتنی بات سمجھ. اب ایک اور بات, مینوفیکچرر آف اے ڈرنک, کوک والے کس کو ڈیوٹی آف کیئر ہو کریں گے, کون ان کے ایکشن سے افیکٹ ہوتا ہے, کنزیومر. ناٹ نیسیسرلی جو خریدتے ہیں, جو کنزیوم کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو خریدے وہی پیتا ہے.
90% آف دا ٹائم میں نے کوکین کے ساتھ مفت پی ہوں جو کنزیوم کرے. آپ میں ادھر سکینس کے باہر گاڑی چلا رہا ہوں, میں کس کو ڈیوٹی آف کیئر ہوگا؟ جو روڈ پہ جو اس سامنے سڑک پہ آ رہا ہے, چاہے مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا, کانٹریکٹ تو بڑی دور کی بات ہے. آئی او دیم اے ڈیوٹی آف, کیونکہ میرے ایکشن سے, میرے غلط چلانے سے, ہر ادھر یوں ریش ڈرائیونگ سے وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ او اے ڈیوٹی آف کیئر جو موٹر وے پہ جا رہا ہے. میں ادھر گاڑی کو پہلے مار الٹی کر دوں گاڑی. موٹر وے والا جو اسلام آباد جا رہا ہے اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. یہ سمپل سا ٹیسٹ ہے. تو پہلا ٹیسٹ جب بھی نیگلیجنس کا آئے گا وہ لا دیکھے گا آپ کے ایکشن سے وہ بندہ افیکٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. پھر اگلا اسٹیپ ہے وہ آگے دیکھیے. سر یہ تو پہلے ایک سیکنڈ, پہلے اسٹیپ وائز میں نے آپ کو میکڈونلڈس کی ایگزامپل دی. میکڈونلڈس نے جب غلط کافی بنا دی تو اس کے ایکشن سے کون افیکٹ ہوا؟ وہ جو مائی جس نے خریدا وہ افیکٹ ہوگی. میکڈونلڈس او ہر اے ڈیوٹی آف. ابھی ہم ذرا ایک سارے سوالوں کے جواب ہو جائیں گے, ہم تینوں اسٹیپس کر لیں گے. پہلے ذرا سمپل سمجھو, یہ بات سمجھ آئی ہے اتنی؟ اس کو ایک سیکنڈ کلیریفائی کرتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ آؤ. سارے بچے نیکسٹ پیج پہ یہ کیس پڑھیں, ڈونیگیو ورسز اسٹیونس. اس کے صرف فیکٹس پڑھنے ہیں اور میں نے ابھی اس کی سٹوری سننی ہے. اب ہم نے اتنے کیسز پڑھ لی تو لوگ اتنے تجربے کار ہو گئے, کوئی ملانگا بن کے نہ دیکھا مجھے فیکٹ سمجھ نہیں آئے. اس کو 2 چپیڑے پڑھنی ہیں. اسٹیون سے والا ڈونیگیو ورسز اسٹیونس. سیکنڈ میں کر لوں 2 دفعہ پڑھا. اسد اللہ بتا دے کس سوال صرف ایک پرٹیکولر ہے, کس نے کس سے ڈرنک خریدنی تھی؟ سر خریدی سر اے نے. کس سے؟ کم آ کس سے؟ اے نے بی سے دے دی ہے. مینوفیکچرر سے خریدی ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے, اے نے بی سے نہیں خریدی. اے نے ڈرنک خرید کے بعد سمجھ لو اپنے دوست بی کو دے دی, مفت دے دی. میں نے خریدی, میں نے آپ کو دے دی. کسی نے مٹھائی خریدی, ہمیں کھلا دی. اب بی نے وہ ڈرنک پی, اس کے اندر ایک مرا ہوا سنیل نکل آیا, وہ لمبی سٹوری, ارریلیونٹ سٹوری, وہ بیمار ہو گیا. بی نے کیس کر دیا کس پہ؟ ایم نے آگے سے کہا بی تو کون ہے؟ میرا اور تیرا تو کوئی کانٹریکٹ ہے نہیں. یہ بات ٹھیک ہے, غلط ہے؟ کانٹریکٹ تو نہیں ہوا, یہ بات تو ٹھیک ہے. کانٹریکٹ تو نہیں ہوا سر. لیکن کورٹ نے کہا لا آف ٹارٹ میں بیٹا کانٹریکٹ ہونا ضروری نہیں ہے. کیا ہونا ضروری ہے؟ ڈیوٹی آف کیئر. انہوں نے کہا مینوفیکچرر یو او بی اے ڈیوٹی آف کیئر بیکاز ہی از یور کنزیومر, ہی از ڈائریکٹلی افیکٹڈ بائی یور ایکشن. اب ڈیوٹی آف کیئر کس کو کرتے ہیں؟ ٹو اینی پرسن ہو از ڈائریکٹلی افیکٹڈ, any person who is directly affected by my actions. پوسٹ مارٹم دن میں کوئی ایسے فون میں سے بڑا پکا ہے. جی ابھی کئی دفعہ کیا گیا ہے. کرمنل کیسز بھی کرتے ہیں. کرمنل میں کام کرتا ہوں, میری میرا پارٹنر ہے وہ کرتا ہے. میں پوچھنے لگا تھا موبائل کتنے ٹوٹتے ہیں. وہ پوچھنے لگا تھا موبائل کتنے ٹوٹتے ہیں, کیونکہ پھر تو لوگ دعائیں بھی دیتے ہیں اور سمجھ آئے. میں نا پہلے کلائنٹ جب آتا ہے نا تو پہلے میں خود جج کرتا ہوں کہ وہ بے ایمان تو نہیں ہے. اگر تو اس کے بے ایمان ہے نا پھر میں اس کا کیس لیتا ہی نہیں. جس وجہ سے ہماری فیس بڑی کم ہے. وجہ کیونکہ اصل پیسے کس کے پاس ہوتے ہیں؟ کریمنلز کے پاس پیسے کھائے ہوتے ہیں. جس کے بیچارے کے مارے گئے ہیں وہ جب تک وکیل کے پاس مرا ہوا پہنچتا ہے وہ تو پہلے ہی برباد ہو گیا ہوتا ہے. اصل مزہ کس کا آتا ہے کس کا کیس کرنے کا؟ جس نے پیسے کھا لیے ہیں. کرمنل جو بھی ہو, جس نے قتل کر دیا ہے, جس کا بچہ قتل ہوا ہوا ہے, وہ بیچارہ تو پہلے ہی مرا ہوا ہے, بیچارے کا بچہ قتل ہو گیا. اصل تو پیسے کون دیتا ہے؟ جس نے مارا قتل کر رہا ہے. ہم وہیں بچا لیں کسی طرح, تو وہ پھر ہم کیس نہیں دیتے. ادھر تو بچا لیں گے, آگے کیسے بچیں گے ہم؟ کلام لا. تو پھر ہم میں ایٹ لیسٹ میں وہ کیس میرے اپنے رولز بس ٹھیک ہے جتنا ہے چل رہا ہے, کھانا میں کھا لیتے. لیکن کوئی مارا جائے تو پیچھے بیچارے وہ غریب ہی ہو, مفت بھی ہو. ہماری فرم میں کئی کیس فری کر بیچارے آتے ہیں,
ابھی پچھلے دنوں میں کوٹ گیا تو شاید میں نے دیکھا کہ دور نہ ایک عورت رو رہی ہے، ساتھ اس کی بیٹی تھی. میں نے منشی کو بھیجا، میں نے کہا بوڑھی عورت کیوں رو رہی، جا پتہ کر کے اس کو کیا تکلیف. وہ گیا، وہ بلا لایا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میرا ایک بیٹا تھا. ساتھ اس کی نا بیٹی جو تھی نا وہ بلائنڈ تھی بائی برتھ. میں پہلے میں بلائنڈ والا کیس کر، اس نے میری 3 بیٹیاں سم ہاؤ تینوں بلائنڈ ہیں بائی برتھ. میرا خاوند مر گیا ہوا، میرا ایک ہی بیٹا تھا. اس کو میں نے بڑی مشکل پڑھایا لکھایا، یہ فاسٹ سے نا اس کو کمپیوٹر انجینئرنگ کرا، اس کی بڑی اچھی جاب لگ گئی. ادھر ہی اس کو کوئی لڑکی پسند آ گئی، اس نے شادی کر لی. بیچارے بہت غریب سے لوگ تھے، کہتے ہیں ہمارے حالات بہتر ہو گئے. اس کی بڑی اچھی نوکری تھی کرتا. اس کی بیوی نے ایک افیئر چلا دیا کسی اور بندے کے ساتھ. اس کے ساتھ مل کے اس نے میرے بیٹے کو زہر دیا تھا، میرا بیٹا مر گیا. اب میرے 2 سال ہو گئے ہیں، میں رکشہ ویگن پتہ نہیں کہاں سے پکڑتی ہوں، کدھر سے عدالت مشکل پہنچتی ہوں، اور ہر دفعہ مجھے تاریخ ہو جاتی ہے. تو پھر ہم نے اس کو کہا کہ ہمارے بارے کا کیس. اب ہم اس کو کیس کرے، ہم نے اس بندے کو پکڑوایا، اس کی بیلیں کینسل کرائی. اس کی بیوی جو اس کی بہو تھی اس کو اریسٹ کرایا، اس کے یار کو پکڑوایا. پھر وہ میرے دفتر آ گئے. انہوں نے کہا جی آپ کو کیا پرابلم، آپ ہمارے سے پیسے لے لیں کیس سے پیچھا. ہم نے بھاگ جانا سے نکل بھاگ چھٹی کر. اب اس بیچاری سے ہمیں کیا ہی ملنا، دعائیں مل سکتی ہیں. لیکن سسٹم جو ہے ہمارا وہ ایسا بکواس سسٹم ہے. اب عام عوام کو کیا لگے پناما میں کیا ہوا ہے، سپریم کورٹ نے کیا کر دیا، فلانی آئینی ترمیم ہو گئی، فلانا یہ ہو گیا، فلانا ٹیکس لگ گیا، سب بکواسیں. اصل تو معاملہ یہ جو بیچارہ اللہ دیتا پھنسا ہوا ہے، عام بندہ پھنسا ہوا ہے، یہ عورت بیچاری پھنسی ہوئی ہے. لوگوں کو انصاف چاہیے. میں کہتا ہوں صرف یہ نا، اتنے لوگ دکھی ہیں، اتنی مصیبتوں میں ہیں لوگ، جس کے اوپر مقدمے ہوتے ہیں اس کو پتہ چلو سالوں سال پراپرٹیاں پھنس جاتی ہیں. صرف یہ نہ میٹرو بنائے، نہ ہسپتال بنائے، نہ کچھ. یہ کہیں جی ہم نے عدالتی جو سسٹم ہے نا وہ امریکہ والا کر دیا، وہ انگلینڈ سے کاپی کر لیں. یہ نہیں کوئی نیا کچھ سائنس لگانی ہے. سسٹمز آر آلریڈی دیئر ان دا ورلڈ. ان کو میں جی وہاں کے بندے کو بھیجیں، ان کو میں یار وہ اپنا سسٹم ادھر فکس کر. جیسی انگلینڈ میں عدالتیں ہیں نا، سیم شہباز شریف ان سے اچھی بلڈنگیں بنا سکتے ہیں. اگر وہ بلڈنگ ادھر بنا دیں، ادھر پہلے سسٹم بنا دے، یہ پارکنگ ہوئے گی، یہ خرچہ ہوئے گا، یہ ریٹ ہوگا. انہوں نے بھی ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. ادھر رول ہے کہ جتنے پیسے آپ نے عدالت سے مانگنے ہیں، پہلے ایک پورشن آپ کو عدالت میں جمع کرانا پڑے گا. اس کا 5% آپ کو پہلے جمع. اگر میں نے عدالت کا نا مجھے 1 کروڑ چاہیے، عدالت کی 5 لاکھ فیس ہے ہماری، ہم تمہیں جلدی دلا کے دیں گے، ہم تمہارا کیس حل کریں گے. ملتا ہے یا نہیں بولا جائے، بٹ یو ہیو. اس سے لوگ کہتے ہیں جھوٹے کلیمز نہیں کرتے، ایگزیجریٹڈ کلیمز نہیں کرتے، اور عدالت وہی پیسے سے اپنا سسٹم چلاتی ہے. تاکہ تو وہ سسٹمز ٹیکس سے والوں سے بھی کوئی پیسے نہیں لے رہے. سسٹم میں آلریڈی ان بلڈ میکینزم ہے. امیر کمپنی ہے جب ایک دوسرے پہ کین ہے اور ڈان کر رہی ہے، اربوں روپے ان کے پاس، لے لیں ان سے پیسے. عدالت کے ہماری کورٹ فیس اسے کہتے ہیں، ہماری کورٹ فیس ہے ایک میکسیمم کورٹ فیس ہے 15,000 روپے. آپ 15,000 کو 50,000 کر دیں، وہاں سے آپ پیسے. تو ایک بچوں والا مشورہ ہے، لیکن یہ کبھی بھی. اور ججز کو ایماندار کریں، ججز کی تنخواہ. سنگاپور میں 1970s تک نا سنگاپور کے حالات ہمارے سے خراب تھے. سنگاپور کے، اب سنگاپور کا حالات فرسٹ ورلڈ میں ٹاپ آف دا لائن کنٹری ہے. ادھر جب ریولوشن ہے 1970s کی، بہت ہزاروں سال پرانی جنگ، جب ورلڈ وار 1 کی سٹوری نہیں. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی ہمیں نمبر 1 عدالت چاہیے جو 15-20 دن سے زیادہ کیس لٹکائے نا. انہوں نے کہا ہم جو ٹاپ لائق ترین لوگ ہیں نا معاشرے کے، انہوں نے کہا وہ ججز اور وکیل ہوں گے. سب سے مشکل کر دو یہ ڈگری لینا، اور ان کی تنخواہیں سب سے زیادہ کر دو. چیف جسٹس آف سنگاپور از دا ہائیسٹ پیڈ پرسن ان دا ورلڈ. اس کی کوئی 1.5-2 کروڑ روپے پر منتھ تنخواہ ہے چیف جسٹس آف سنگاپور پاکستان، ہائیسٹ پیڈ. انہوں نے کہا جی، اور لیکن کہا جس جج نے 15-20 دن سے زیادہ کیس لڑکایا نا اس کو انہیں فارغ کر اور جیلوں میں ڈال دینا. تمہارا کام ہے رات تک عدالت لگاؤ، فیصلہ چاہیے. اس سے ہوا کیا، دنیا جہان سے سنگاپور میں انویسٹمنٹس آنا شروع ہو گئی. جب عدالتیں اچھی ہوتی ہیں نا، فورن انویسٹمنٹ بہت زیادہ آتی ہے اس ملک میں. کیوں؟ چوری کا خطرہ وہاں پہ وہ پتہ ہے قبضہ ہو گیا ادھر. یس سر. ان کمپنی کو 2 منٹ میں حل ہو جائے گا. کروڑوں روپے پھنس گیا، 2 منٹ میں حل ہو جائے گا. جو فارنر ہے وہ یہاں پہ کیوں نہیں پیسہ لگانے ڈرتا. اس کے پلاٹ پہ، کسی گورے کے پلاٹ پہ جو ٹاؤن میں کوئی قبضہ کر لے تو بلا گجر چھڑوا سکتا ہے عدالت سے، کبھی نہیں چھڑا سکتا. ہینس انویسٹمنٹس نہیں لوگ کرتے. جو یہاں کا انویسٹر ہے وہ بھی باہر والے جورسڈکشن میں بھاگ جاتا ہے پیسہ لے کے. بڑے بڑے ارب پتی لوگ، کراچی کے بڑے بڑے تاجر، خرب پتی دبئی بھاگ گئے.
دبئی میں انویسٹمنٹ کروں گا. یہاں سسٹم صرف یہ اتنی سی عقل مندی دکھائے. لیکن عدالتی ایماندار سسٹم کون چاہے گا؟ جس نے خود بے ایمانی نہیں کرنی. یس سر. یہ ادھر بینیفیشری کون ہے سسٹم میں؟ جو امیر آدمی ہے، جو قاتل ہے. اس نے کیا کرنا ہے؟ جج بھی خرید لینا ہے، وکیل بھی خرید لینا ہے، سسٹم بھی خرید لینا ہے. جس کے اوپر کرپشن کا کیس ہوا ہے وہ تو کیا چاہے گا؟ یہ کیس 50 سال تک ختم، پھر میں مر جاؤں. جس نے کرپشن جس کے خلاف ہوئی ہو تو کہے گا 2 دن میں حل ہو. تو کرپشن کس نے کی ہے؟ سیاست دانوں نے. یہ کیوں چاہیں گے کہ ہمارے خلاف فیصلے آئیں؟ تو اس وجہ سے جتنی مرضی حکومتیں آئیں، انہوں نے کیا کیا؟ کبھی عدالتی نظام امپروو وہ پرانے زمانے کا بنا کے گیا، وہی چلنے دیا. تو ابھی تم لوگوں نے کبھی فیس نہیں کیا ہوگا، لیکن عام آدمی جس بیچارے نے کبھی وہ عدالتی سسٹم فیس کیا، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں عمران خان ہو، اس نے بھی کچھ نہیں کیا، چاہے یہ شہباز شریف ہو جائے، فارغ ہے سسٹم. یہ بیچاری جو عورت ہے، اس کے امیجن کرو نا یار، کسی کے بیٹے کو کوئی زہر دے دو، اس کے اوپر کیا گزرتی ہوئی. اور ان حالات میں کیسے عدالت آتی ہوگی؟ اس کا تو ایک ہوتا ہے ورڈ انگلش کا کلوجر. ایک بندہ کہتا ہے آواز مجھے ٹھنڈک ملے کہ دنیا میں اس کو سزا ملی، آخرت میں تو وہی جانی ہے کہ میرے بیٹے کے قاتل کو پھانسی ہوگی. وہ بندہ اب رات کو عورت سو سکے. چل رہا ہے ابھی تو لمبا چل رہا ہے رولا. ابھی پرانے وکیل نے پہلے مجھے کہا کہ وہ ہم چلا رہے ہیں، بٹ اٹس اے ویری سلو سسٹم. ہر دفعہ وہ بیچاری آتی ہے، میں کہتا ہوں نہ آیا کرو ہر دفعہ، لیکن وہ آتی ہے، دیکھتی ہے اب کیا ہونا ہے. اس کے لیے تو کتنا مشکل. اب امیجن کرو کسی عورت کے ساتھ ریپ ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں روزانہ ریپ ہوتے ہیں، عدالتوں میں کیسز آتے ہیں، اخباروں میں تو ہم تو روز دیکھتے ہیں. وہ عورت بیچاری جو اتنی مشکل سے جس کو ریپ ہو گیا وہ عدالت پہنچ جاتی ہے، تو کیا ہونا ہے اس کے ساتھ؟ کتنا ہی لمبی تاریخیں اینڈ میں ہوگا جی دفعہ ہونا، کتنی ذلت ہے، کتنا لمبا سسٹم ہے، کتنی اس کو عدالت میں اس سے جرا ہوئے گی. کیا بکواس سوال پوچھیں گے کہ کیا بکواس سسٹم ہے. دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ رپورٹ ہی ایسی باتیں نہیں کرتے. تو جو بدماش ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. اور یہ جو اور اسی وجہ سے ایٹ لیسٹ نواز شریف کی حکومت فلاپ. 10 سال شہباز شریف کو گئے، اس میں سسٹم، عدالتیں. عام آدمی کو کیا چاہیے؟ عدالتیں اچھی. عام آدمی کو چاہیے ہسپتال بہتر. عام آدمی کا کیا مسئلہ ہے؟ اسکولز بہتر. اسکینس کے اندر کو کیا فرق پڑتا ہے اسکولز اچھے ہیں کہ نہیں؟ اس نے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا ہے. پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھائے گا تو باہر بھیج دے گا اور امیر ہوئے گا. تو مسئلہ تو عام آدمی کا ہے. پی این کا بچہ جتنا مرضی لائق ہو، اسکینس کے اندر کے بچے کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. وہ ڈے 1 سے بیچارہ اس سسٹم میں ڈس ایڈوانٹیج پہ. امریکہ اور انگلینڈ والے کو کیوں کہتے ہیں وہ لینڈ آف اپرچونیٹیز یا لینڈ آف ڈریمز؟ یہ جو لائق بندہ ہے ان کے سسٹم سے وہ آگے آ سکتا ہے. غریب آدمی کا بیٹر کا بچہ بھی پرائم منسٹر بن سکتا ہے. لیکن ادھر سسٹم ہی ایسا ہے کہ یہ پی این کا بچہ تم لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا. بہت امیر ہو تم لوگوں سے ہمارے سے مقابلہ نہیں کر سکتا. اسکینس کی فیس دے سکتا ہے وہ پی این کا بچہ؟ ابھی تم نے بکس کی کتابیں دیں، اس کی 13,000 روپیہ تنخواہ ہے. اسکینس اس کے 3 بچے ہیں اگر لیٹس زیوم کرو، تو وہ اپنا گھر چلائے گا یا وہ اسکینس کی فیس دے گا؟ وہ کہے گا جو سرکاری اسکول ہے اگر وہ ڈالنا چاہتا ہے وہ تو انفیکٹ کیا کرے گا؟ تو بچے کو کام پہ لگائے گا. وہ بیچارہ ڈے 1 سے ہی ڈس ایڈوانٹیج بھی سسٹم میں چلا گیا. ابھی یا وہ بھیک منگوائے گا یا کسی دکان میں چھوٹا رکھوا دے گا. وہ کہے گا 4-5 ہزار 6,000 گھر کی انکم انکریز ہوگی. تو اب یہ 10 سال ہو گئے شہباز شریف. اس میں کوئی اتنا دماغ، اس میں نہ ہمیں میٹرو چاہیے، نہ پی آئی اے کو بلائیں، نہ کچھ کریں. یہ سسٹم ہے. ان کے لیے ایک انگلی کا اشارہ کرنا، سسٹم بدل دینے، امیروں سے پیسے پکڑیں اور غریبوں پہ خرچ کریں. لیکن خود کرپٹ ہے. لیکن اس میں قصور کس کے؟ عوام کا. عوام جاہل ہے. سب سے زیادہ جو ان کو ووٹ دیتی ہے وہ کون دیتے ہیں؟ یہ پی این جو مر رہا ہے سسٹم میں. مجھے کیا فرق پڑتا ہے روٹی 5 روپے کی ہو یا 25 روپے کی ہو؟ میں پھر بھی آج 2 روٹی 25 روپے کی بھی ہو جائے نا، میں پھر بھی میکڈونلڈس جا کے برگر کھا لوں. میں 2 روٹیاں پھر بھی کھا کے سو جاؤں گا. اگر میں نے 2 میں 1 کھاتا ہوں، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں پھر بھی اے سی میں سو جاؤں گا. بجلی کا بل میرا 10,000 کی 20,000 بھی آ جائے. بٹ ایک بندہ جو 13,000 کماتا ہے اس کے گھر میں 2,000 کی جگہ 5,000 بجلی کا بل آ جائے تو بھوکا مر جائے گا. اب بلاول بھٹو کو کیا پتا اس بات کا؟ بلاول بھٹو کو کیا پتا اس کی 13,000 تنخواہ اور 3 بچے نے گھر کا بجٹ کیسے بنانا ہے؟ وہ تو اردو بول نہیں سکتا. لیکن عوام جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے عوام تو اس کے پیچھے پاگل ہے. میں سندھ گیا ایک کیس کرنے. ایک آئل ایکسپلوریشن کمپنی تھی، بڑی $multi-billion کمپنی. جیسے انہوں نے بھیجا وہاں پی سی میں ٹھہرایا.
کیس ہم نے ان کا سندھ ہائی کورٹ میں کیا. آیا تھا میری فرم میں میرا پارٹنر. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارا نا فارم ہاؤس ہے انٹیریئر سندھ کے اندر بہت بڑا, ہم نے شکار کے لیے یہ وہ لٹر مٹر بڑے وہ ارب پتی لوگ تھے. تو جو آئل ایکسپلوریشن کمپنی ہے, آپ کو ہم اپنی لینڈ کروزر میں بٹھا کے شکار پہ انٹیریئر وہاں لے کے جاتے ہیں. لے چلیے, ہم انٹیریئر سندھ بھی دکھاتے ہیں. وہ جس طرح وہاں کے وہ ڈیرے جاتے ہیں, تو لینڈ کروزر آگے پیچھے آگے ڈالے کن میں لڑ پہنچ جا رہے رستے میں نا ایک بالکل چھوٹا سا کھوکھا آیا. انٹیریئر سندھ پاکستان, پنجاب کے انٹیریئر پنجاب سمجھو, ان کے آگے سنگاپور ہے. جو انٹیریئر سندھ کے ٹوٹی سڑک برے حال, اور یہ وڈیرے بلینئرز. وہاں انہوں نے کہا یار یہاں سے نا وہ کوک, اس نے وہ رکھا ہوا تھا ایک فریزر سے کوک لے. رکے میں بھی اتر گیا. میں نے کہا ایسی گپ شپ کرتا ہوں. اندر وہ کھوکے ہوئے نا تو بڑی سی تصویر نا بھٹو کی لگی ہوئی ہوتا نا, پورا جتنا کا کھوکا تھا بورڈ جتنا اتنی بھٹو کی تصویر. میں نے اس کو کہا یار پورا حال, پتلی سی بنیان پہنی ہوئی, اتنی اس کی بیچارے کے مسلس, بابا تھا. میں نے اس کو کہا یار تم بھٹو کو کیوں ووٹ دیتے ہو, تو اپنے حالات تو دیکھ. اس نے کہا ادھر تیرے ارد گرد مٹی, تو پاگل ہے تو بھٹو کو ووٹ دیتا, خود دیکھو کتنا امیر ہو کے پھر. اس نے کہا سائیں بابا سائیں آج آپ نے بھٹو کے خلاف بات کر دی ہے, مہربانی ہے اس کے بعد نہ کیجیے گا, نہیں تو یا آپ مجھے قتل کر دیں یا میں آپ کو کرنے کی کوشش کروں. اس نے مجھے بندے نے بتایا, اس نے کہا اگر آپ نے سر دوبارہ ایسی کو بکواس کی نا, اس کے بعد تو بابا ذرا کمزور تھا, ان کے پاس گن ہوتی سے گولی مار دینی تھی. میں کہا یار مجھے واقعی خیال نہیں آیا. اس نے کہا بابا سائیں میں اپنی آنکھوں کو بتا رہا ہوں, بابا سائیں آپ ہمارے مہمان ہیں, پنجاب سے آئے ہیں, دوبارہ کی نا یا میں آپ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کروں گا یا آپ مجھے مار دیں, ایک لفظ اور نہیں. یا میں اس کو بھی پتا ہمارے ساتھ بندے زیادہ اکیلا, سنا میں کوشش کروں گا. میں نے ادھر جان لے لینی آپ کی, کیونکہ آپ نے میرے بھٹو کے خلاف جو مرضی کیا تھا. اب اس بابے کے حالات, اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں پورسٹ آف دا پور, غریبوں کا بھی غریب. وہ بیچارہ برے حال ہے, مٹیوں میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو کوئی نہ ٹی وی ہے نہ کچھ اور ہے, نہ کوئی برے حالات ہیں. کوئی دور سے لکڑی کے ڈنڈے پہ ناپ بنا کے ایک تار آ رہی تھی کہیں سے بجلی کی, اس کو پتہ نہیں کس طرح چل رہا تھا وہ فریزر. اس نے کہا بابا سائیں اگر تم نے اگر ہمارا بات کی نا تو ہم تو تمہیں مار دیں یا تم ہمیں مار دیں. وہ گان گن نہیں ہے. آگے میں جدھر گیا میں جیے بھٹو جی بھٹو آؤ جی آؤ. تو ایسی جب پاگل کی پتر کو ہم ہوئے گی تو پھر حکمران تو ایسے ہی آئیں گے, ادھر وہی جیتتے رہیں گے, ادھر وہی جیتتے رہیں گے. ان کے اپنے ہی مزارے بڈیرے جو بھی زمینوں پہ ہم وہی ووٹ دے دیتے ہیں, اور ان کے حالات ایسے ہی ہیں. ان کو بیچاروں کو عوام کو پتہ ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا جیسی عوام ہوئے گی میں ویسے ہی حکمران نافذ کر دوں گا. اور یہ اللہ کے قیامت کی نشانیوں میں سے, اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے کہ ظالم جابر حکمران آئیں گے. اور ایک عذاب کی قیامت کی نشانی, ایک ظالم جابر حکمران جائے گا تو اس سے اگلا ظالم حکمران. بے نظیر لوگ کہتے تھے اتنی کرپٹ ہے اتنی کرپٹ ہے, وہ بھی بہت بڑی کرپٹ تھی. وہ گئی تو زرداری آ گیا. لوگوں نے کہا یا اللہ بے نظیر آ جاتی ہے, کدھر سے زرداری آ گئی. اب زرداری مرا مرا تو وہ بلاول بھٹو نے آ جانا. شاید لوگ ایک وقت آئے گا یا نواز شریف آ گیا. ابھی کچھ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں یار اس سے تو زرداری اچھا تھا, یہ ٹیکس کم تھے. وہ سوچو کوئی کیا کہے گا کہ اس سے تو, اور جس ملک میں زرداری بیان دے رہا ہے کرپشن کے خلاف, زرداری کال پرسوں دے رہا تھا کہ نواز شریف بڑا کرپٹ ہے لوٹ گیا. زرداری کیا کہہ رہا ہے کرپشن نہیں کرنی, نواز شریف کرپٹ ہے بے ایمان ہے, بے ایمانوں کو نکالو. کمنگ بیک, ہم اب آ جاتے ہیں بچوں ڈیسیجن میں. کیا لکھا ہوا ہے دی ہاؤس آف لارڈز. ہاؤس آف لارڈز کا مطلب پتہ ہے کیا مطلب؟ پارلیمنٹ سے پہلے سپریم کورٹ کو کہتے ہیں. پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہے لیکن پہلے سپریم کورٹ کا نام بھی کیا تھا؟ ادھر سپریم کورٹ کی بات ہوئی. دی ہاؤس آف لارڈ لیڈ ڈاؤن دا جنرل پرنسپل دیٹ ایوری پرسن اوز اے ڈیوٹی آف کیئر ٹو ہز نیبر. ہاؤس آف لارڈز کہتا ہے ہر بندہ ڈیوٹی آف کیئر وہ کرتا ہے اپنے ہمسائے کو. ہمسائے کا مطلب کیا ہے آگے لکھا ہوا, ٹو پرسن سو کلوزلی اینڈ ڈائریکٹلی افیکٹڈ بائی مائی ایکٹ. باقی لائن کاٹ دو اینڈ. سو بیسیکلی آپ ڈیوٹی آف کیئر کس کو وہ کرتے ہیں؟ اپنے ہمسائے کو.
और हमसाए का मतलब क्या है? जो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा होता है, पर्सन सो क्लोजली एंड डायरेक्टली डायरेक्टली इफेक्टेड। इधर साइड पे एक वर्ड लिखो बच्चों, नेबरहुड टेस्ट। अगर एग्जाम में आपको सवाल आया व्हाट इज अ नेबरहुड टेस्ट, तो आपने ऑप्शन में लिख देना ड्यूटी ऑफ केयर। यस सर। बस ये बात याद है। थोड़ा सा 5 तो नो आज का नहीं सुनाइए, पढ़ाने तो आइए। क्या वर्ड लिखा है बच्चों? नेबरहुड टेस्ट। नेबरहुड टेस्ट कर लेंगे हम। यस सर। अच्छा, अब जरा आप आगे आ जाए 3.2 पे। ये ड्यूटी ऑफ केयर ही टॉपिक चल रहा है। पहले 2 बुलेट पॉइंट्स काट दें। हाँ, पहले 2। अगले 3 पे आ जाए। कानून कहता है आजकल ड्यूटी ऑफ केयर साबित करने के लिए अदालतें 3 चीजें देखती हैं। कितनी चीजें? 3 चीजें सर। 3। और 1 और 3 वो मैच करने वाला सवाल आएगा। यस सर। पहला बुलेट पॉइंट पढ़ो। इसका क्या मतलब है? वॉज द हार्म रीजनेबली फोरसीबल? पहले से सर एक प्रिडिक्ट किया जाए कि वो जो नुकसान हुआ है वो एक्सपेक्टेड है या अनएक्सपेक्टेड? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको गलत पढ़ाऊंगा और आप फेल हो जाएंगे, ये एक्सपेक्टेड है या Expected है, अनएक्सपेक्टेड? sir. आई ओ यू अ ड्यूटी ऑफ केयर। क्या? यस सर। मैं आंखें बंद करके ना 100 की स्पीड पर गाड़ी चलाना शुरू करता हूँ, एक साइकिल वाला नीचे आ जाता है, ये एक्सपेक्टेड है या अनएक्सपेक्टेड है? ये भी expected मतलब है, है आई ओ यू अ ड्यूटी ऑफ क्या? केयर। यस। मैन्युफैक्चरर एक ऐसी ड्रिंक बना देगा जिसमें मरा हुआ स्नेल है, कोई पी के बीमार हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है या अनएक्सपेक्टेड? मरे हुआ स्नेल वाली ड्रिंक किसी को पिला दो कंटेमिनेटेड और वो बीमार हो जाए, तो आप ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, ये बात क्या है? Expected, So, अगर हार्म एक्सपेक्टेड है तो इसका मतलब है ड्यूटी ऑफ केयर होने के चांसेस ज्यादा है। यस सर। दूसरी चीज अदालत क्या देखेगी? वर्ड क्या लिखा हुआ है? Proximity, sir. प्रॉक्सिमिटी का मतलब है दोनों पार्टीज का आपस में कोई लिंक बनना जरूरी है। Yes. कॉन्ट्रैक्चुअल लिंक ना हो, कोई लिंक जरूर हो। मेरा और आपका एक लिंक है, मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स। वी हैव अ प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस है। प्रॉक्सिमिटी में क्लोजनेस। इनका बीच है कॉन्ट्रैक्चुअल लिंक नहीं है, बट दे हैव अ लिंक नाउ। ही इज द मैन्युफैक्चरर एंड ही इज द कंज्यूमर। तो गाड़ी से आपकी हिट हो जाता है, आपका और उसका एक लिंक बन जाता है, वो आपकी गाड़ी से हिट हुआ, तो उसको लीगल टर्म से क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमिटी। अदालत देखेगी लिंक भी बन गया। तीसरा पॉइंट है फजूल से है वो पॉइंट। अदालत कहेगा यहाँ पे ड्यूटी इंपोज करना रीजनेबल, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल है या नहीं। रिकैप 3 वर्ड्स रट्टा लगा। नंबर 1 क्या है? रीजनेबली फोरसीबल है। दूसरा वर्ड क्या है? तीसरा वर्ड क्या है? फेयर, जस्ट है। रीजनेबल। अब आ जाओ नंबर 4। क्या वर्ड लिखा हुआ है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी केस। ब्रैकेट्स में लिखो सेकंड स्टेप। एक दफा क्लास में बस पढ़ने गौर से समझने, फिर इंशाल्लाह टिक मार लेंगे। क्या वर्ड लिखा हुआ है? सेकंड स्टेप। ड्यूटी ऑफ केयर के स्टेप्स कितने हैं? 3। पहले का नाम क्या है? द बेसिक रूल। नेग्लिजेंस के कितने स्टेप्स हैं? 3 सर। 3। पहला नेग्लिजेंस के स्टेप का नाम Duty क्या of care, sir. दूसरे स्टेप का नाम क्या है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी सर। जरा रुक जाओ, 5 मिनट बाद समझ लो, फिर हम छुट्टी करा। यस सर। लॉ यार ये कहता है ड्यूटी ऑफ केयर होना कोई गुनाह की बात नहीं है। असल नेग्लिजेंस होती है कब? जब उस ड्यूटी को ब्रीच करते हैं। मैं आपको ड्यूटी ऑफ केयर वो करता हूँ, हर डॉक्टर अपने पेशेंट को ड्यूटी ऑफ केयर वो करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो हर डॉक्टर नेग्लिजेंट है, हर डॉक्टर केयरलेस है। व्हेन डू यू बिकम केयरलेस? जब आप व्हेन यू ब्रीच दैट ड्यूटी। यस सर। एंड व्हाट इज द टेस्ट फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी? लॉ ये कहता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी का टेस्ट है, वर्ड लिखो रीजनेबल मैन टेस्ट। साइड पे वर्ड भी समझाता हूँ, ये वर्ड फिट कर रीजनेबल मैन टेस्ट। ये बताता हूँ क्या बला है। अभी बता लो, ये अभी इधर ही फिट हो, ये बता के भी मैं नॉर्मल एग्जांपल आपको समझाता हूँ। रीजनेबल मैन टेस्ट ये कहता है जब भी नेग्लिजेंस देखनी है, हमने कंपेयर करना है आपके एक्शंस को आपकी तरह के एक एवरेज बंदे से, और कानून उस एवरेज बंदे का नाम क्या देता है? Reasonable रीजनेबल मैन। बहुत लाइक नहीं। टीचर की नेग्लिजेंस देखनी है तो मुझे किससे कंपेयर करोगे? आम से टीचर एक लॉ के टीचर से। ना दुनिया का बेस्ट टीचर, ना नलायक टीचर, एवरेज टीचर। अगर मैंने आपको वैसे ही पढ़ा दिया जैसे एक एवरेज टीचर पढ़ाता और फिर भी सारे बच्चे फेल हो गए, आई हैव नॉट ब्रीच्ड माय ड्यूटी। आई विल ओनली ब्रीच माय ड्यूटी व्हेन आई विल फॉल बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ एन एवरेज मैन। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक बंदा
ڈاکٹر کے کلینک پہ گیا گولی کھا کے ایمرجنسی میں, ڈیوٹی آن ڈاکٹر نے فوراً اس کو گلوکوز لگائی, بلڈ لگایا, جو میڈیکل سائنس کی کتاب کہتی تھی وہ کیا, بلٹ نکالی, بٹ ہی ڈائڈ. پہلا سوال, کیا ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو ڈیوٹی آف کیئر وہ کرتا ہے؟ دی آنسر از یس. یس سر. بٹ کیا وہ ڈاکٹر نیگلیجنٹ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. نو سر. کیوں؟ انہوں نے کہا بیکاز اس نے اپنی ڈیوٹی بریچ نہیں. اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ڈیتھ ہوگی, بندہ گولی, اس نے تمام وہ سٹیپس لیے جو کون لیتا, ڈاکٹر عام ایک ایوریج ڈاکٹر, اس سے اوپر ہی تھا اس کا کام, ڈیوٹی بریچ نہیں. یس سر. ایک اور کیس ہوا, ایک بندہ گولیاں کھا کے, اصل کیس تھا, ایک ایمرجنسی وارڈ میں چلا, نرس نے ڈاکٹر کو کہا سر پیشنٹ 2 گولیاں کھا کے آئے, جلدی آئیں. اس نے کہا کرکٹ کا نا میچ چل رہا, میں آخری اوور دیکھ کے آیا, ذرا بٹھاؤ, لیٹا رہتا اس کو. 15 منٹ بعد پہنچا, آخری اوور دیکھتا. بائی دا ٹائم ہی کیم دا پیشنٹ واز ڈیڈ. اب انہوں نے کہا جی ڈیوٹی آف کرنے ہے, انہوں نے کہا ڈیوٹی بریچ ہوئی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا اس کا ٹیسٹ ہے بڑا آسان سا. ایک اور ایمرجنسی کے وارڈ کے ڈاکٹر سے پوچھو کہ تو اس وقت ایمرجنسی میں اگر نرس آ کے بتاتی پیشنٹ آئے تو کیا کرتا؟ انہوں نے کہا سر ایمرجنسی کا تو مطلب کیا ہے؟ I would have gone straight to the patient. I would have never watched the match. اس کا مطلب آپ نے کیا کیا ہے؟ breach of duty You have fallen below the standard of a reasonable man. You have breached your duty. اتنی سی بات. So اصل گیم اب میکڈونلڈس کی ایگزامپل ہے. جب ہم نے میکڈونلڈس کی وہ مشین کو کمپیئر کر رہے ہیں, کیا ایک ایوریج میکڈونلڈس کی مشین اتنا گرم کرتی کہ پیپر کپ پگھل کے آپ پہ گر جاتا؟ دی آنسر از نو. دیٹ مینس یو ہیو بریچڈ یور ڈیوٹی. کیا ایک ریزنیبل کوک بنانے والے سنیل بیچ میں ڈالتے؟ نو دی آنسر از کبھی نہ ڈالتے. کبھی ہم نے کوک پیے بیچ میں سے مرا ہوا سنیل ہی نکلا, اور اگر نکلا ہے کبھی ونس ان وائل کوئی اسٹوری ہم سنتے چوہا نکلا ہے فلاں نکلا, اگر نکلا ہے دیٹ مینس یو آر نیگلیجنٹ. بیکاز ایک ایوریج مینوفیکچر آف اے ڈرنک جتنے وہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے, جتنا وہ سسٹم ہوتا ہے, وہاں سے مرا ہوا سنیل کیسے آ گیا ڈرنک کے اندر؟ اور اگر آ جائے تو ان کے وہ لیب کو, ان کی ٹیسٹنگ والوں کو پکڑنا چاہیے. نہیں پکڑا, اس کا مطلب ہے یو فالن بلو دا اسٹینڈرڈ. ہر چیز کا اسٹینڈرڈ فرق ہوئے گا. جتنا لا کہتا ہے جتنا بڑا سرجن ہوگا, ڈاکٹر بڑا ہوگا, تو اس کو ہم زیادہ ہائر اسٹینڈرڈ سے چیک کریں گے. اگر آپ پی این کی نیگلیجنس دیکھیں گے تو پی این کو ٹیچر سے نہیں کمپیئر کریں گے. پی این کو کس سے کمپیئر کریں گے؟ دیکھیں گے وہ کیا حرکت کرتا ہے. پوائنٹ سمجھ آئے؟ ایک کیس پڑھتے ہیں چھٹی کراتے ہیں. اے میں آؤ بچوں, پروبیبلٹی آف انجری لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. تھرڈ لائن میں کیس دیا ہوا گلاسگو کارپوریشن ورسز ٹیلر. نہیں نظر آیا؟ ایک لائن کا کیس ہے, یہ پڑھ لو بس. لوکل اتھارٹی کیا ہوا تھا؟ ایک پارک تھا. اب پارک کی مینجمنٹ کی نیگلیجنس دیکھنی ہے. اگر پارک کی مینجمنٹ کی نیگلیجنس دیکھنی ہے تو اس کو کمپیئر کس سے کرنا ہے؟ پارک کے ساتھ. ایک پارک کی مینجمنٹ سے. میرے سے تو نہیں, آپ سے تو نہیں کمپیئر کرنا, اسٹوڈنٹ ٹیچر سے تو نہیں کرنا. وہاں پہ زہریلے بیر لگے ہوئے تھے اور بچے کھیلتے تھے اس پارک. اس کیس کو چھوڑو. آپ پارک کی مینجمنٹ ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے چھوٹے بچے وہاں کھیلتے ہیں اور وہاں پہ زہریلے بیر لگے ہوئے ہیں, آپ ایز اے مینجمنٹ کیا کرتے ہیں؟ ایک آپشن آپ نے اچھی بتائی ہے, آپ کو کھیڑ دیتے. اور کیا کرتا ہے؟ اور آپشن بتاؤ. ایک اسد اللہ نے اچھی اور فینس لگا دیتے, کوئی نیٹ لگا دیتے. ایک کلاس میں نے اور پوچھا, انہوں نے کہا سر میں بچوں کو چپڑے مار کے نکال دیتا ہوں. چلو یہ بھی بکواس آپشن. اس نے کیا کیا؟ اس نے وارننگ دے دی. اس نے چھوٹا سا بورڈ لگا دیا, ٹیبل لگا دیا, poisonous berries kids don't eat them. Was that enough? No sir. آپ گھر میں سوچیں اپنے بچے وہاں پہ کھیل رہے ہیں اور آپ زہریلے بیر پڑے ہیں, آپ وہاں پہ نوٹس آتے ہیں kids don't eat them. بچے رکیں گے؟ No sir. میرے کو شرارتی چھوٹا جب بچہ تو میں چکھ لیتا کہ کیا بکواس چکھیں بیریز. تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو ایکشن تھا نوٹس لگانے کا وہ ریزنیبل مین کے اسٹینڈرڈ سے نیچے تھا یا اوپر تھا؟ نیچے تھا سر. نیچے تھا. You have breached your duty. یہ سب سے آسان ٹیسٹ ہے نیگلیجنس. Yes sir. جب بھی کسی کی نیگلیجنس, ڈرائیور کی دیکھنی ہے. ایک کیس تھا, کئی دفعہ ڈرائیور ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں نیگلیجنٹ نہیں ہے جی, صحیح چلا رہا تھا. میں موٹر وے پہ 100 کی لمٹ ہے, میں 80 پہ جا رہا ہوں, ایک دم چھلانگ مار کے بندہ سامنے آ جائے, میں اس کو اڑا دوں, میں نیگلیجنٹ نہیں ہوں. ایک ایوریج ڈرائیور بھی وہاں پہ بریک نہ لگا سکتا 100 پہ, وہ میں تو صحیح جا رہا ہوں, وہ سامنے کہاں سے آ گیا. لیکن نیگلیجنٹ میں وہاں پہ رہوں گا کہ اسپیڈ لمٹ ہے 40, میں 200 پہ جا رہا ہوں اور سامنے ایک ریڑھی والے کو میں مار دیتا ہوں,
میں نیگلیجنٹ ہوں. ایک ایوریج ڈرائیور جہاں پہ 40 لکھا ہو Yes, sir. وہاں پہ 80 پہ جائے گا تو نیگلیجنٹ ہے. یس سر. سمجھ آئیے بات. Yes, sir. تو یہ بھی ہم آگے اس کو پڑھیں گے. کنٹریبیوٹری نیگلیجنس بھی دیکھیں گے. کئی دفعہ دونوں پارٹیوں کی غلطیاں ہوتی ہیں. Yes. وہ آگے کیسز ہیں کہ میں تو انیوا گاڑی چلا رہا تھا, وہ بھی انیوا کراس کر رہا تھا سڑک, دونوں کی غلطی ہوگی. زیادہ ایکسیڈنٹس کنٹریبیوٹری ہوتے ہیں, وہ بھی انیوا جا رہا تھا, وہ بھی انیوا جا رہا تھا, بج گئے. پھر آدھا ڈیمیجز کرنے پڑیں گے, وہ ہم آگے دیکھیں گے. اتنا سمجھ آ گیا؟ یس سر. کچھ نہ کچھ کر لیں گے انشاءاللہ سر. چلو جی, ورلڈ